माइयों की रस्म पूरी होते ही वो उठकर कमरे में आ गई। ये भले ही अदब के खिलाफ था, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो और ज़्यादा वहाँ बैठी रहे। वैसे भी ये शादी जिन हालात में हो रही थी, उसमें उसे खुशी का ज़रा सा भी एहसास नहीं था। माइयों के लहंगे में वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, हर नज़र उसी पर टिक गई थी। उसके कम उम्र की मासूमियत और खूबसूरती इस कदर छलक रही थी कि कोई भी उस पर से नज़रें हटा नहीं पा रहा था। और यही हाल फरहाद का भी था। उसने जब हाल में आकर उसे पहली बार देखा, तो बस देखता ही रह गया। वो इतने ध्यान से देख रहा था कि उसे ये तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि सामने बैठी लड़की किसी और की दुल्हन बनने जा रही। इस वक्त उसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी हुई थी, जबकि सामने बैठे अल्तमश ने भी उसे नज़र भर कर देखा था। लेकिन वो अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, जिसने मेहंदी के फंक्शन में हर किसी की तरफ ध्यान दिया सिवाय उसके। और उसे भी कोई शौक नहीं था उस आदमी से कोई तारीफ सुनने का। वो भी बस बेदिली से वहां बैठी रही और फिर अपने कमरे में चली आई। अभी तक वो अपने हाथों में लगी मेहंदी को सोचती निगाहों से देख रही थी, जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा शायद उसकी माँ सबा बेगम उसके पीछे कमरे में आई हैं। आ जाइए, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन जब दरवाजा खुला और सामने फरहाद को आते देखा, तो वो जल्दी से खड़ी हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उस वक्त फरहाद उसके कमरे में आएगा। अंदर आते वक्त वो हिचकिचा रहा था। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? उसने नरम लहजे में पूछा। तो फरहाद उसके करीब आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि बात की शुरुआत कहाँ से करे। वो उलझी हुई नजरों से उसे देख रही थी। मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। आप ऐसे इंसान के लायक नहीं हैं जो आपसे उम्र में इतना बड़ा है। उसने हिम्मत करके बात शुरू की और वो हैरानी से उसे देखती रही। एक पल के लिए उसे अच्छा नहीं लगा कि फरहाद उनके निजी मामलों में दखल दे रहा है, मगर ये भी सच्चाई थी कि जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था और उस सच को झुटलाया नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, शायद यही मेरा नसीब था। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में उदासी उतर आई। उसे उदास देखकर फरहाद और ज्यादा हमदर्दी दिखाने लगा। अगर आप हार मान लेंगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने लिए खड़ा होना चाहिए। उसने तीखी नजरों से फरहाद को देखते हुए मेहंदी से सजे हाथ उसके सामने कर दिए। तुम अच्छे से जानते हो कि इसका मतलब क्या है। सुबह मेरा निकाह है और फिर रुखसती हो जाएगी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। फरहाद का उनके घर आना जाना बरसों से था। वो उसके भाई नासिर का सबसे अच्छा दोस्त था। हालांकि वो उम्र में नासिर से काफी बड़ा था, लेकिन उनकी दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती गई और उसके अम्मा अब्बा को भी वो लड़का पसंद आया, तो उन्होंने भी कभी रोका नहीं। इस तरह वो उनके घर का एक हिस्सा बन चुका था। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, उसने कहा और दुआ बस उसे देखती रह गई। मेरे ख्याल में अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो पलटने लगी तो फरहाद फिर से उसके सामने आ गया। मैं नासिर जैसा नहीं हूँ। मेरा दिल आपके लिए साफ है। आप बस एक बार अल्तमश से निकाह कर लें, उसके बाद आप वही करेंगी जो मैं कहूँगा। मैं आपका पूरा साथ दूंगा और अल्तमश 3-4 महीने में ही आपको तलाक दे देगा। उसकी आंखों में उलझन फैल गई। न जाने वो शख्स उससे क्या चाहता था, लेकिन अंदर से वो खुद भी यही चाहती थी कि वो अल्तमश की जिंदगी में दाखिल ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान है? मुझे लगता नहीं, यकीन है। बस आपको हिम्मत दिखानी होगी और मेरा साथ देना होगा। लाहौर में मेरे वालिदैन रहते हैं। आप वहाँ जाकर रह सकती हैं, वो भी तो आपका अपना घर है। किसी को शक भी नहीं होगा और मैं सब संभाल लूंगा। जब 2-3 महीने में वो आपको ढूंढने में नाकाम रहेगा, तो मजबूरन आपको छोड़ देगा। उसके बाद आप यहाँ वापस आ सकती हैं। आप जानती हैं कि आपके चचा जान मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और तब शायद वो आपकी बात भी समझ सके। वो ना चाहते हुए भी उसकी बात को गौर से सुन रही थी और उसके मासूम से दिल में ये बात घूमने लगी कि शायद फरहाद का आइडिया काम कर जाए और वो उस आदमी के चुंगल से आज़ाद हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप उस बारे में सोचेंगी। ये कहकर वो लौटने लगा और वो उसकी पीठ को देखती हुई फिर से सोफे पर बैठ गई। वो ऐसा नहीं कर सकती थी, अपने वालिदैन का सिर झुकाना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके वालिदैन भी उसके साथ लगातार नाइंसाफ़ी कर रहे थे। अल्तमश और उसकी उम्र में दिन रात का फ़र्क था।
جہاں التمش کی عمر اب 40 کے قریب تھی، وہیں وہ ابھی صرف 20 سال کی تھی۔ التمش ایک گمبھیر مزاج کا مالک تھا، جبکہ وہ ایک شوق ناسمجھ اور چنچل لڑکی تھی، جسے اپنی زندگی میں اگر کسی چیز سے نفرت تھی تو وہ صرف اور صرف سنجیدگی تھی، اور وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو اپنے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو، اور اس کے حساب سے التمش اب بڑھاپے کی دہلیز پر تھا۔ اس نے کتنی بار صبا بیگم سے منت کی کہ وہ اس بات سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اپنے بھانجے کی دولت دیکھی اور اس پر فدا ہو گئی۔ جب ایک بار مدیحہ بیگم نے باتوں باتوں میں التمش کی شادی کا ذکر کیا تو وہ ان کی باتوں میں آ کر ان کے پیچھے ہی پڑ گئی، اور آخر کار انہوں نے اس شادی کے لیے منا لیا۔ اس کے ابا بھی اس کی ماں کے فیصلے کے آگے مجبور تھے۔ گھر میں جو کچھ ہوتا وہ سب صبا بیگم کی مرضی سے ہی ہوتا، اور انہوں نے ہمیشہ اسے یہی سمجھایا کہ پیسوں کے سامنے سب کچھ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ التمش اسے چاہنے لگے گا اور اس کی بے حساب دولت کی وہ اکیلی مالک بن جائے گی۔ اپنی جوانی اور خواہشوں کی عمر کو التمش کے پیسے کمانے میں لگا اپنی جوانی اور خواہشوں کی عمر کو التمش نے پیسے کمانے میں لگا دیا۔ پردیس میں محنت کرنے کے بعد جب وہ اچھا خاصا پیسہ کما کر وطن لوٹا تو اس کی ماں اس کے لیے دلہن کی تلاش میں لگ گئی، اور تب صبا بیگم نے اسے ٹرے میں سجا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ منہ موڑ لے؟ مجبوراً انہیں دعا کے رشتے کے لیے حامی بھرنی پڑی، جبکہ انہیں خود بھی اندازہ تھا کہ دعا اس سے بہت چھوٹی ہے۔ کاش آپ لوگ میری خوشیوں کے بارے میں سوچتے، آپ لوگ اتنے خود غرض نہ ہوتے تو میں بھی آپ کے بارے میں سوچتی۔ اس نے روتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ کر افسوس سے کہا۔ اسے اپنے والدین سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کریں گے، جبکہ دوسری طرف اس کے والدین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، جنہوں نے التمش جیسے انسان کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو سونپ کر جیسے راحت کی سانس لی ہو۔ دولت کے ساتھ ساتھ وہ اس گھر کا اکلوتا وارث بھی تھا، اور ان کے حساب سے ان کی بیٹی راج کرنے والی تھی۔ وہ اس رات لگاتار فرحاد کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی، جہاں اندر ہی اندر اسے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ اگر وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے قبول نہیں کیا تو وہیں یہ بھی ڈر ستا رہا تھا کہ اگر شادی کے بعد التمش اس کے قریب آیا اور اپنے حق زوجیت کا دعویٰ کیا تو شاید اس کی زندگی اور بھی تباہ ہو جائے گی۔ اسے ہر حال میں التمش سے دور رہنا تھا۔ ایسا انسان اسے کسی بھی صورت میں منظور نہیں تھا، اور اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ فرحاد کی بات مان کر التمش کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، اور اگلے ہی دن وہ فرحاد کے ساتھ لاہور کے لیے نکل جائے گی، جہاں وہ اس کے والدین کے ساتھ رہ کر 2-3 مہینے نکال لے گی، اور پھر التمش اسے ضرور طلاق دے دے گا۔ اس کے والدین کی طرح اسے بھی فرحاد پر پورا بھروسہ تھا۔ آج تک اس کی فیملی سے کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آیا، نہ ہی کبھی فون پر بات ہوئی تھی، لیکن فرحاد کی کئی باتوں پر یقین کر کے انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کے گھر والے مری میں رہتے ہیں، جبکہ وہ نوکری کے سلسلے میں یہاں رہ رہا ہے، جبکہ اصلی سچائی کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ انہیں کم سے کم فرحاد کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا، جس نے مشکل گھڑی میں بیٹا بن کر ان کا ساتھ دیا اور ہر وقت ان کے لیے حاضر رہا۔ اگلا چڑھتا سورج بھی اپنے ساتھ بے شمار فکریں لے کر آیا تھا۔ ایک نئے دن کی شروعات نئے جذبات، نئے احساس کے ساتھ ہوئی، جب وہ بیوٹی پارلر میں دلہن بنی ہوئی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنے سجے ہوئے روپ کو وہ دیر تک دیکھتی رہی۔ بیوٹیشن نے بھی دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ اس کے حسین چہرے کو میک اپ نے اور بھی نکھار دیا تھا، اور اس کے تیکھے نئے نقش اور زیادہ کشش بھرنے لگ رہے تھے۔ اگر آج اس کی زندگی میں التمش نہ ہوتا تو شاید وہ اپنے اس دن کو کھل کر جیتی، لیکن التمش اور اس کی کبھی بھی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ جانتے تھے۔ پردیس سے لوٹنے کے بعد التمش صرف ایک بار ان کے گھر آیا تھا، اور دوسری بار ہی رشتہ طے ہو گیا تھا۔ سگائی کے دوران بھی التمش نے کبھی تعلق بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ایک گمبھیر مزاج کا انسان تھا جسے ایسی باتیں مناسب نہیں لگتی تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی دعا کے ساتھ کوئی اپنا پن دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ میم، آپ کا دلہا یقیناً بہت خوش قسمت ہوگا، آپ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے نازک حسن کو آخری ٹچ دیتے ہوئے بیوٹیشن نے تعریف بھری نظروں سے دیکھا، اور پھر پیاری سی مسکان کے ساتھ اس کی تعریف کر دی۔ نہ چاہ کر بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یہ ماننا پڑا کہ وہ بے شک بہت حسین ہے، اتنی کے سامنے موجود کسی بھی انسان کا ایمان ڈگمگا دے۔
حال میں داخل ہونے کے بعد التمش کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ یقیناً وہ اسے بہت حسین لگ رہی تھی، جبکہ اگلے ہی پل دعا نے نظریں پھیر لیں۔ شاید وہ اس کی نظروں کے گھیرے میں خود کو بے چین محسوس کر رہی تھی۔ اپنی رعب دار شخصیت کے ساتھ وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا سنجیدہ مزاج اور خوبصورت انداز لوگوں کو اس کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کے دل میں کوئی بھی جذبہ جنم نہیں لے رہا تھا۔ ناصر بھی دور سے اپنی بہن کے اداس حسن کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس کی عمر صرف 15 سال تھی، لیکن وہ اپنی بہن کے دلی کیفیت سے واقف تھا۔ اس دن بھی فرحاد شادی میں ایک بھائی کی حیثیت سے آیا اور اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے ہاتھوں میں تحفے تھما دیے۔ اس نے نظریں اٹھا کر فرحاد کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں کئی سوال چھپے تھے۔ پھر اس نے حامی بھرتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لی اور اسے تسلی دی۔ فرحاد اندر تک سکون محسوس کرنے لگا۔ شاید وہ اب مطمئن ہو گئی تھی اور اسے اب صرف فرحاد کا ساتھ دینا تھا۔ اب اسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح پڑھانے کی آواز اٹھی اور وہ پوری طرح التمش کی ملکیت بن گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی نظروں کو دھندلا کر رہے تھے اور دل میں اٹھتے جذبات اسے بے چین کیے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی رخصتی کی صدا گونجی اور اس کا دل اس سوچ سے تیز دھڑک اٹھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اپنے بھائی کو پاس آتا دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور وہ رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر ہر آنکھ نم ہو گئی۔ یقیناً یہ ایک ایسا مشکل لمحہ تھا جو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، اور اس وقت اس کی زندگی میں بھی یہ پل تہلکہ مچانے ہوئے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتی اور اب ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو رہی تھی۔ ناصر کو گلے لگاتے ہوئے وہ اتنی شدت سے روئی کہ اس کے دل کے جذبات آنسوں میں بہنے لگے۔ لوگ تسلی دیتے اور دلاسا دینے کے لیے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ باری باری سب سے مل کر وہ جی بھر کے روئی، یہاں تک کہ اس نے صبا بیگم کے کندھے پر سر رکھ کر ہچکی باندھتے ہوئے خود کو رونے دیا۔ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ تبھی التمش آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی سخت پکڑ کو محسوس کرتے ہی اس کا دل پھر سے تیز دھڑکنے لگا۔ تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے دعا، اس نے سنجیدہ لہجے میں صرف اتنا ہی کہا، جبکہ دعا نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ آنسو اور دعاؤں کے سائے میں اسے التمش کے حوالے کر دیا گیا اور اس گھر پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو تسلی دینے لگی۔ التمش اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے اس کا یوں درد سے بھرا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ آج تک اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے مستقبل کو سنوارنے میں لگا رہا اور یہی مقصد اسے کویت تک لے گیا۔ اس کی شخصیت اور شاندار انداز پر کتنی ہی لڑکیاں فدا تھیں، لیکن اس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلط راستوں سے دور رکھا اور دل میں صرف یہی ارادہ رکھا کہ وہ صرف اسی لڑکی کا ہو کر رہے گا جو اس کی زندگی میں پورے حق کے ساتھ آئے گی۔ اور آج اس کے ساتھ بیٹھی دعا اس کا دل دھڑکنے کی سب سے بڑی وجہ بن گئی تھی۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کسی کی ملکیت بن جانا کتنا دلکش احساس ہے، ایک ایسا احساس جو انسان کو جینے کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ اس نے پھر سے ہاتھ بڑھایا اور دعا کا ہاتھ تھام لیا۔ تسلی رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دعا نے روتی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ التمش کو یہ اچھا نہیں لگا، لیکن اس وقت اس کی حالت کو دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں کہہ پایا اور پھر سارا وقت اس کی طرف سے انجان بنا بیٹھا رہا۔ نئی بہو کو گھر لانے کے بعد مدیحہ بیگم نے اپنی خوشی کے مطابق ساری رسمیں ادا کی۔ التمش ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے ایک لمبا عرصہ یتیمی میں گزارا تھا اور اپنے بلبوتے پر جو مقام حاصل کیا تھا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی بہنوں کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان کی بھی شادیاں کر دی تھی اور اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی شروعات تھی۔ اس لیے بھلا وہ لوگ کیسے پیچھے رہتے؟ اتنے گرم جوشی سے استقبال کیا گیا کہ دعا خود بھی حیران رہ گئی۔ اپنا رونا دھونا بھول کر وہ ایک بار پھر رسموں میں دلچسپی لینے لگی۔ التمش کی فطرت اور مزاج کے بارے میں اسے اب تک کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ ایک سنجیدہ
اور عمر کے لحاظ سے تھوڑی پرانی سوچ والا انسان ہوگا۔ کافی دیر تک وہ دوستوں کے بیچ کھڑا رہا، مگر بار بار اس کے ذہن میں دعا کا خیال بھٹک رہا تھا۔ پھر بھی مہمانوں کی خاطرداری کرنا بھی ضروری تھا۔ جب دوستوں سے فرصت ملی تو وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فضا اور فائزہ سے ڈھیر سارے تانے سننے کے بعد آخر کار وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر پڑی اور وہ تھم سا گیا۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے گہری نیند میں تھی۔ رات بھر جاگتے اور دن بھر کی تھکاوٹ نے اسے یہیں بیٹھے بیٹھے سلا دیا تھا۔ التمش نے دیر کر دی تھی، اس لیے وہ نیند میں چلی گئی تھی۔ التمش آہستہ سے قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ شاید اس کی نظروں کی گرمی تھی یا پھر قدموں کی آہٹ۔ دعا چونک کر اٹھ بیٹھی اور نیند کے نشے سے باہر آتے ہی شرم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنی حالت سدھارتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لیں اور سوچنے لگی کہ نہ جانے التمش اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ التمش اس کی طرف گہرائی سے دیکھتے ہوئے پاس آ کر بیٹھ گئے اور وہ اب بھی اس کے چہرے کے نقش و نگار میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، وہ کہہ رہا تھا اور دعا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، مگر شاید اس نے اس نظر سے اسے تب نہیں دیکھا تھا جیسی نظر سے وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی پاکٹ سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس نے دعا کی انگلی میں پہنا دی۔ دعا کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں اس حسین اور شوق لڑکی کی وجہ سے کتنی بہاریں آنے والی ہیں۔ اس نے جو کچھ کھویا تھا وہ اب سب واپس پانا چاہتا تھا اور دعا کے ذریعے وہ اس کی ہر تمنا پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک خوبصورت رات کی شروعات کے ساتھ میں اپنی اس زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جس میں میں تمہیں صرف خوشیاں دوں گا۔ ہماری محبت اور بھروسہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا، جبکہ دعا نے گھبرا کر کانپتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیا۔ التمش دیکھنے میں بہت خوبصورت، شاندار پرسنالٹی اور روپ والا انسان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس کی زندگی میں آنے کی تمنا رکھ سکتی تھی، مگر دعا کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ عمر میں اس سے کافی بڑا ہے۔ وہ ایک شوق اور چنچل مزاج والا لڑکا ڈیزرو کرتی تھی جو اس کی تمناؤں کو سمجھے، اس کی باتوں میں رنگ بھر دے۔ مجھے اس خوبصورت رات کی شروعات پر آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا اور التمش اسے دھیان سے سن رہا تھا۔ میں تمہیں سننے کے لیے بیتاب ہوں، اس نے کہا۔ دعا نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ شاید اس کی زندگی میں ایک بڑا خالی پن رہ جائے یا ان کے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے، لیکن جو بھی ہو وہ اس رشتے کی شروعات جھوٹ سے نہیں کر سکتی۔ کیا بات ہے دعا؟ اس نے ایک بار پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایک پل کے لیے دعا کا دل چاہا کہ سب کچھ چھپا لے، مگر پھر اس نے خود کو کسی اور کی وجہ سے قربان کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی التمش، بس اتنا کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں پر دھیان اندر کر لیا اور بات جاری رکھی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، بلکہ میں کسی سے بھی محبت نہیں کرتی۔ یہ رشتہ امی نے مجھ سے زبردستی تھوپا ہے۔ آپ کے اور میرے جذباتوں میں فرق ہے، ہماری عمر میں فرق ہے، اور شاید آپ وہ حسین جذبات بھی کھو چکے ہیں جنہیں میں اب محسوس کرنا شروع کر رہی ہوں۔ اس نے اپنی بات پوری کر لی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا شخص گہری خاموشی سے اس سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پلکوں کو اٹھا کر التمش کی طرف دیکھا، جو ایک نرم مسکان کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی کہ اتنا سب کچھ جان لینے کے باوجود وہ اتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا، جبکہ اسے تو غصے سے پھٹ پڑنا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو برا نہیں لگا؟ کچھ پل حیرانی سے اسے دیکھنے کے بعد اس نے پھر پوچھا، جبکہ التمش اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ محبت تو میں بھی تم سے نہیں کرتا۔ اگر میں یہ سب تم سے کہہ دیتا تو کیا تمہیں برا لگتا؟ اس نے پوچھا اور دعا نے خود بخود سر ہلا دیا۔ التمش کی ہنسی نے اسے چونکا دیا۔ یعنی محترمہ چاہتی ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، جبکہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ اب بھی خوشگوار تھا، لیکن ایک ہی پل میں اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ دعا اس کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا دعا۔ محبت کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو جانا جاتا ہے، ایک دوسرے کے قریب ہوا جاتا ہے، اور پھر محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ایسے کیسے ہم ایک دوسرے کو جانے بنا محبت کر سکتے ہیں؟ محبت تو بہت بعد کی بات ہے، ہم اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ اور دعا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔
اس کا دل عجیب سے ڈر میں دھڑک اٹھا تھا۔ وہی ہوا جس سے اسے ڈر تھا، جس بات کا وہ آغاز کرنا چاہتی تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ میری بات سننے میں ابھی ایسا کچھ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، التمش نے نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ چینج کر کے آؤ اور پھر آرام سے بات کریں گے۔ دعا کا دل چاہا کہ وہ اسے جھٹک دے اور کہہ دے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، لیکن التمش کی نظروں میں اس کے لیے جو احترام تھا وہ اسے روک نہ سکی اور اٹھ کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید التمش اب کسی ٹپیکل ہسبینڈ کی طرح اس پر اپنا حق جتائے گا۔ شاید وہ اسے بچی سمجھ کر اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر روتی رہی تھی۔ اس کے موبائل پر فرحاد کی کالز آ چکی تھی، مگر اس نے موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ فی الحال اسے التمش کی قید سے آزاد ہونا تھا، جو آسان نہیں لگ رہا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے پنک کلر کے شرٹ ٹراؤزر میں وہ اور بھی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے کمرے میں آئی تو التمش اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی چینج کرنے چلا گیا۔ دعا کی انگلی چٹکھاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل عجیب سے خیالوں میں بھرا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ التمش کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، لیکن اب اسے یقین تھا کہ وہ اسے روک نہیں پائے گی۔ وہ پتلی دبلی سی لڑکی اس رعب دار شخص کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی اب وہ اس کا حقدار تھا، اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ جب التمش باہر آیا تو اسے دیکھ کر کچھ پل حیرانی سے دیکھتا رہا۔ ارے تم نے یہ کپڑے کیوں پہن لیے؟ اچھا سا تیار ہو جاؤ، اپنے لیے کوئی بہتر سوٹ سلیکٹ کرو۔ دعا نے طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ پوری طرح اسے سجا کر سہاگ رات منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا اسے اتنا بھی نہیں پتا تھا؟ وہ کچھ کہے بنا اٹھنے لگی جب التمش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے وارڈروب کی طرف لے گیا۔ وہیں سے اس نے ہلکے سرخ رنگ کا ایک لباس نکال کر کہا، یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ ابھی بھی الجھن میں کھڑی تھی، لیکن شاید اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے پہن کر آؤ، میں تمہیں خود تیار کرتا ہوں، پھر تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا کہ دعا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈریس پہن کر باہر آئی تو التمش نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ نازک سے جولری پہنانے میں وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ چہرہ ویسے ہی میک اپ سے سجا ہوا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہیں بدلا، اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو جانا؟ ایک دوسرے سے محبت نہ سہی، ایک دوسرے پر بھروسہ تو کر سکتے ہیں نا؟ پھر بولا، چلو باہر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ بس حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا وہ سب غلط ثابت ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ التمش اس سے جسمانی رشتے کی بات کرے گا، لیکن اس نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ دعا حیرانی میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ شخص اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا۔ ابھی بھی اس کے دل میں یہ بات کروٹ لے رہی تھی کہ اسے انکار کر دینا چاہیے۔ شاید یہ سب کچھ التمش صرف اسے امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن پھر دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ جب وہ اب اس کی بیوی بن چکی ہے تو اسے امپریس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سرد رات میں ان کی گاڑی سلنگ سڑکوں پر چل رہی تھی۔ دعا بالکل خاموش تھی، جبکہ التمش ہلکی پھلکی باتوں سے لطف اٹھا رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی باتوں پر وہ مسکرا دیتی۔ اس کے علاوہ کچھ اسے نہیں پتا تھا کہ التمش اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کی باتوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے۔ آخرکار گاڑی ایک ریگستان کے کنارے رکی۔ آپ مجھے یہاں کہاں لے آئے ہیں التمش؟ اسے التمش کے ساتھ یہاں آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن التمش کے چہرے کی خوشی عجیب سی تھی۔ وہ انسان جو اپنے رشتوں کی خوشی کے لیے جیتا تھا اور جن کے لیے رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، وہ اسے باہر لے آیا۔ شاید اس نے پہلے ہی سب کچھ پلان کر رکھا تھا۔ سجاوٹ اور خوبصورتی دیکھ کر وہاں حیران ہوتی رہی، اور التمش اس کی حیرانی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شاید میں دنیا کا پہلا دلہا ہوں جو سہاگ رات گھر میں منانے کی بجائے اپنی بیوی کو خاص محسوس کرانے ریگستان میں لایا ہوں۔ دھند سے بھری رات میں اس کی پیار بھری باتیں دعا کو کسی اور ہی جہاں میں لے کر جا رہی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ ان کے بیچ کوئی رشتہ نہ بنے، لیکن التمش شاید اس کی روح میں اتر جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب بھی وہ اسے وہیں بٹھا کر بٹیر بھوننے والے کے پاس چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دعا کے لیے ریگستان میں تازہ بھنا ہوا بٹیر لے کر آئے۔ دعا کو بھی اس وقت بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ ہلکی دھند، خوشگوار موسم اور کھلی زمین پر وہ اس قدر سکون محسوس کر رہی تھی
کہ اس خوبصورت منظر میں گم وہ دیر تک ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس رات کو وہ ڈراؤنی سمجھ رہی تھی وہ اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی۔ اسے بہت خوف ہوئی۔ وہ لڑکا چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا جسے آج کی رات کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ انچاہے ہی اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کیا مسئلہ ہے فرحاد؟ یہ کوئی ٹائم ہے کال کرنے کا؟ اس نے کہا تو دوسری طرف سے فرحاد کی روتی ہوئی آواز آئی۔ بہت معافی چاہتا ہوں لیکن آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، اس نے آواز دھیمی کی۔ اس کی نظریں دور التمش پر ٹھہری تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہ بنائیں۔ فرحاد کتنا کہتے ہی پر دعا کا چہرہ لال ہو گیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو فرحاد، میرے معاملوں میں دخل دینے کی کوشش مت کرو۔ اور فرحاد چپ ہو گیا۔ سوری اگر آپ کو برا لگا تو، میں تو بس آپ کے بھلے کی۔ لیکن دعا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کال کاٹ دی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی اپنی اداسی کا ذکر اس شخص سے کر کے جو اب اسے خوف دینے لگا تھا، اور اب یہ سب سن کر وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ عورت کو کبھی کسی بھی مرد کو اپنا درد ہمدرد سمجھ کر نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ وہی مرد بعد میں اسے اپنے جال میں پھنسا کر اس کی زندگی کو قید بنا دیتا ہے، اور پھر وہی قید ساری عمر اسے جلاتی رہتی ہے۔ شاید یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ التمش کو ٹھکرا دے گی تو آگے کس اندھیرے میں گر جائے گی، لیکن اب تک اس کا دل دو الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف التمش کی نرم فطرت اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی، تو دوسری طرف عمر کا فرق اسے ڈراتا تھا۔ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ التمش بٹیر لے کر آ گیا۔ ویسے تو یہ بٹیر سستے ہوتے ہیں، لیکن شاید انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کتنے پیار سے خرید رہا ہوں۔ اس کی سنجیدہ بات پر دعا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی انہیں سمجھ آ گیا کہ آپ سے ہی ان کا مطلب پورا ہو سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہلکی پھلکی نوک جھوک کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پوری طرح تھک چکی تھی، اس لیے دونوں ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے۔ دعا کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات ہوٹل میں بتائیں گے، لیکن وہاں جا کر بھی التمش نے اس سے صرف آرام کرنے کو کہا۔ نہ کسی حق کا ذکر کیا اور نہ ہی زیادہ قریب آنے کی کوشش کی۔ ویسے ہمارے گھر والے بھی سوچیں گے کہ ہم نے سہاگ رات میں ہی ہنی مون منانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس جگہ پر ایک رات گزاروں۔ یہاں کی راتیں اتنی حسین ہوتی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے سارے تارے آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئے ہوں۔ اور پھر جب تم سے جڑا تو میں نے ٹھان لیا کہ سب سے پہلے تمہیں یہیں لے کر آؤں گا۔ وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا جب تک وہ پوری طرح نیند کی آغوش میں نہ چلی گئی۔ وہ رات اس کی سوچ سے بھی زیادہ سکون بھری تھی، اور اگلا دن بھی ایسا لگا جیسے دونوں ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ پہلی بار کی ملاقات تھی۔ اس کا لہجہ اتنا اپنائیت بھرا تھا کہ وہ اسے اپناتا جا رہا تھا۔ انہوں نے وہاں 3 دن کا ٹھہراؤ کیا، اور ان 3 دنوں میں اس نے اس کی مرضی کے بنا اور ان 3 دنوں میں اس نے بنا اس کی مرضی کے کوئی بھی قدم نہیں بڑھایا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کی نرم مزاجی نے اسے خود بھی التمش کی جانب کھینچ لیا تھا۔ اب وہ بھی اس کی باہوں میں سکون ڈھونڈنے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شادی سے پہلے جس بات میں لیا گیا ایک چھوٹا سا فیصلہ اس کے لیے کتنا نادانی بھرا ثابت ہوگا۔ یعنی اپنی ناسمجھی میں اس نے فرحاد کو اپنی ناپسندیدگی کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے تو یہ سوچ کر شادی کر لی تھی کہ یہ بہت بڑی بھول ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک مرد ہی ایک عورت کی نفاست اور اس کی اصلی خوبصورتی کو سمجھ سکتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا۔ وہ شام بھیگی بھیگی تھی۔ سڑک پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے وہ کئی لوگوں کو رقص میں ڈال رہے تھے۔ شاید انہیں آنے والی تباہی کا اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ رات ان کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ ہلکی بارش اسے پریشان کرنے لگی۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے التمش، مجھے بارش اچھی نہیں لگتی۔ التمش نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ بارش بہت خوبصورت ہوتی ہے، کبھی اسے محسوس کر کے دیکھو۔ بارش کی ہر بوند میں احساس ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ بارش تب تک خوبصورت نہیں لگتی جب تک تمہارے ساتھ بھیگنے والا تمہارا ہمسفر نہ ہو۔ میرے ساتھ بھیگ کر دیکھو، تمہیں بارش کی بوندیں کسی نشے کی طرح خود پر طاری ہوتی دکھائی دیں گی۔ وہ سرگوشی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس نے باہوں سے تھام کر اسے گھمایا اور اپنے قریب کر لیا۔ اس کا دوپٹہ کندھوں سے نیچے ڈھلک گیا، بال بھیگ کر اس کے چہرے پر چپک گئے اور اس کے حسن کو اور بھی قیامت بنا گئے۔ تم بہت خوبصورت ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ، میرے گمان سے بھی زیادہ۔
اور شاید میرے عشق سے زیادہ میں تمہیں پہلی ہی نظر میں دیکھ کر دیا تھا۔ تم ہی میرے دل و جان پر حاوی رہو گی، اور آج بھی یہی کہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی تمہاری رضامندی سے گزارنا چاہتا ہوں۔ دعا اس کے بارے میں کیا سوچے گی، اور اس نے اس کے بارے میں کیسی غلط فہمیاں پال رکھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر التمش کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیجیے التمش، میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ بھی سوچا، آپ اس سے بہت الگ ہیں۔ بارش کی ہلکی بوندوں میں اس کی آنکھوں کی نمی بھی شامل ہو گئی۔ اس کے آنسو اس کے رخسار پر بہہ نکلے، جنہیں اس نے اپنے ہونٹوں سے چوم کر سمیٹ لیا، اور پھر اس کے سینے سے لگ واپسی کا سفر بھی بہت حسین تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود اپنی رضامندی سے اس کی باہوں میں سمٹ جائے گی۔ اس کا حسن اس کے سامنے اس طرح بکھر جائے گا کہ التمش خود کو کھو بیٹھے گا، اور وہ اپنی باہوں میں سمیٹتا رہا۔ وہ رات بارش کی طرح ان کے بے انتہا جذبات کو بہا لے جانے کو تیار تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے میں کھو کر ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ وہ رات شاید ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی رات تھی۔ صبا بیگم نے چاہے دولت سے اس کی شادی کروائی تھی، لیکن اس رات اس نے بھی یہ مان لیا کہ سامنے موجود شخص اس کی دھڑکنوں پر راج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ زندگی کے کچھ پل اور گزار لے تو وہ خود کو اس کی محبت سے روک نہیں پائے گی۔ وہ اسے چاہنے لگے گی، سراہنے لگے گی، اور اس کی زندگی میں اور نکھرتی چلی جائے گی۔ محبت یوں ہی حاوی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی خاص وقت یا انداز نہیں ہوتا۔ یہ بس محسوس کی جاتی ہے اور پھر نشے کی طرح دل دماغ پر چھا جاتی ہے۔ اگلے روز وہ گھر لوٹ آیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ 1 مہینے بعد ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جائیں گے، کیونکہ پورا مہینہ گھریلو دعوتوں میں گزرنے والا تھا۔ ان 3 دنوں کے سرپرائز کو اس کی بہنوں نے بھی مل کر پلان کیا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کا بھائی، جس نے اپنی زندگی کے حسین سال ان کی خواہشوں کو پورا کرنے میں گزار دیے تھے، اب اپنے لمحوں کو دل سے جیے۔ مدیحہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار سے چوم لیا۔ دونوں اتنے حسین لگ رہے تھے کہ باقاعدہ ان کی نظر اتاری گئی، جبکہ وہ شرم سے سمٹی ہوئی حیا کی اس مورت کو دیکھ رہا تھا جو اس کے چھونے سے اور بھی نکھر گئی تھی۔ اس شام اس کا ارادہ مائکے جانے کا تھا، کیونکہ اس کے بابا اس سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتے تھے، اور 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ خود بھی ناصر کے بنا بہت اکیلی محسوس کر رہی تھی، لیکن اسی شام اچانک التمش کو ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ دعا نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اس کے بنا نہیں جائے گی، اور پہلی بار دونوں مل کر ہی دعا کے میکے جائیں گے، اس لیے یہی فیصلہ ہوا کہ اگلی صبح وہ دونوں ساتھ مائکے جائیں گے۔ جیسے ہی التمش نے خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر قدم رکھا، اسے فرحاد کی کال آ گئی۔ آپ نے 3 دن برباد کر دیے دعا۔ فرحاد، ان باتوں کو رہنے دو بس۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی کیونکہ پچھلی رات اس نے اس سے بہت تیکھے لہجے میں بات کی تھی، جس پر بعد میں اسے افسوس بھی ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ میں اس کا بھلا چاہتا ہو، اسے دکھ میں دیکھ کر خود بھی دکھی ہو گیا ہو۔ اسے لگتا تھا کہ فرحاد اسے بہن جیسا مانتا ہے اور اسی عزت سے دیکھتا ہے، لیکن شاید وقت ہی اسے بتانے والا تھا کہ یہ اس کی کتنی بڑی بھول تھی۔ فرحان نے پھر اسے یاد دلانا چاہا، آپ اپنی زندگی کو ایک ناپسند انسان کے ساتھ کیسے گزار سکتی ہیں؟ لیکن اس نے صاف کہا، وہ میرے شوہر ہیں، ہماری شادی ہو چکی ہے، اور میں ان کے ساتھ خوش ہوں۔ تم میری فکر کرنا چھوڑ دو فرحاد۔ اس سے اچھا نہیں لگا کہ وہ اس کی اتنی فکر کرنے لگا تھا۔ اگر التمش کو پتہ چل جاتا تو اس سے بہت غصہ آتا، اس لیے اس نے نرمی سے سمجھانا چاہتی تھی۔ فرحاد نے چپ سادھ لی اور کچھ الوداعی جملوں کے ساتھ فون رکھ دیا۔ اس نے صبا بیگم کو بھی کال کر کے بتا دیا کہ وہ اگلی صبح آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کافی دیر وہ فضا اور فائزہ کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر کمرے میں آئی اور ہلکی پھلکی تیار ہونے لگی، کیونکہ التمش کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو جائے۔ تبھی اس کے موبائل پر ناصر کی کال آئی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ پلیز آپ جلدی گھر آ جائیے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، میں بہت اداس ہوں۔ وہ رو دینے کو تھا۔ دعا کے دل میں بھی ایک عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ اس نے کہا، ناصر، میں صبح التمش کے ساتھ آؤں گی۔ لیکن ناصر نے ضد کی، نہیں آپی، امی آپ کو بہت یاد کر رہی ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، میں فرحاد کو گاڑی دے رہا ہوں، آپ آ جائیے پھر واپس چلے جانا۔ میں بھائی کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن ناصر نے ایک نہ سنی اور کچھ ہی دیر میں گاڑی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے مدیحہ بیگم کو سرسری طور پر بتا دیا اور باہر نکل گئی۔ اس نے التمش کو کال کی لیکن نمبر بزی جا رہا تھا۔ اسے میٹنگ کے دوران بار بار ڈسٹرب کرنا صحیح نہیں لگا، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے امی کو فرحاد؟
ابھی تو کچھ دیر پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے پوچھا، کال کر کے پوچھ لیجئے، فرحاد نے کہہ دیا، اور وہ موبائل نکال کر کال کرنے لگی۔ تبھی فرحاد نے پیچھے سے مڑ کر اچانک اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فرحاد؟ وہ سچ مچ غصے میں تھی۔ بدتمیزی کیا ہوتی ہے اب آپ کو بتاؤں گا، کہتے وہ اس نے دونوں سائڈ سے ڈور لاک کر دیے اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ وہ حیران اور صدمے میں تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرا موبائل واپس دو۔ اس نے موبائل بند کر دیا اور نیچے پھینک دیا۔ اب یہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب تمہیں میری باتوں پر ہی بھروسہ کرنا ہوگا جو بہت دلچسپ ہوں گی۔ فرحان کا لہجہ پوری طرح بدل چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرحان ایسا کر سکتا ہے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اب بھی امید تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گاڑی ایک انجان راستے پر تیزی سے بڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی۔ ڈر، غم اور شک کی ملی جلی آوازیں اس کے دل میں طوفان بن گئی تھی۔ وہ گڑ گڑائی، ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ تبھی فرحاد نے گاڑی کی زور سے بریک مار کر روکا اور اس کی طرف پلٹا۔ خبردار اگر تم نے اونچی آواز نکالی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، کہتے ہوئے اس نے اس کی گردن کی وہ نس دبا دی جس سے کچھ ہی پلوں میں وہ بے ہوش کھو بیٹھ۔ فرحاد احمد ان کے گھر میں موجود ایک عادی مجرم تھا جو اپنی ذہنی حالت پر کافی حد تک قابو کھو چکا تھا۔ اپنے آبائی گاؤں میں ایک وڈیرے سے لڑائی اور اس دشمنی کے چلتے وہ گاؤں چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا، اور یہاں اس کی نظر سب سے پہلے دعا پر پڑی۔ دعا کو دیکھ کر ہی اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر اسے وڈیرے سے دشمنی ختم کرنی ہے تو اسے دعا کو سونپنا ہوگا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کاشف رانا جیسے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تبھی سے اس نے ٹھان لیا تھا کہ دعا ہی اس کے گاؤں لوٹنے کا راستہ ہے، جسے وہ پھسلا کر گاؤں لے جائے گا اور کاشف کے حوالے کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، دعا کی التمش سے شادی کی تیاری شروع ہوگی، اور اسے پکا یقین تھا کہ دعا اس شادی کو قبول نہیں کرے گی۔ لیکن جب دعا نے شادی کے لیے ہاں کر دی تو اس کے سارے منصوبے چکنا چور ہو گئے۔ تب اس نے ناصر کو مہرہ بنایا، اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اس کی بہن اس شادی سے خوش نہیں ہے اور اب لوٹنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اس شام اس نے ناصر سے کہا کہ اگر وہ اسے بلا لے تو پھر وہاں التمش کے پاس نہیں جائے گی، اور اگر وہ اپنی بہن کی زندگی چاہتا ہے تو اسے فون کرے، اور ناصر اس کی باتوں میں آ گیا اور دعا کو فون کر دیا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، نہ دعا کا نمبر لگ رہا تھا نہ ہی فرحاد کا، جس سے ناصر بے چین ہونے لگا، اور آخر کار اس نے التمش کو فون کر دیا۔ التمش پہلے سے ہی دعا کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ جب ناصر کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ دعا ان کے گھر آ رہی تھی اور فرحاد اسے لینے گیا ہے، لیکن اب دونوں کا فون بند ہے، تو التمش کو جیسے کسی انہونی کا اندیشہ ہو گیا۔ اس نے جاوید صاحب کو کال کی، لیکن وہ بھی اس بات سے انجان تھے۔ شام سے رات کے 10 بج چکے تھے، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ دعا اور فرحاد کہاں ہیں۔ التمش نے اپنے سارے جان پہچان اور رشتوں کو کام میں لاتے ہوئے پورے شہر کی ناکہ بندی کروا دی۔ ایسے چوٹ سے اس کی گہری دوستی تھی، لیکن پھر بھی رات کے 12 بج چکے تھے اور دعا کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں گھروں میں ماتم سا ماحول تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دعا اپنی شادی سے خوش نہیں تھی اور فرحاد کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن التمش اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف فرحاد اسے کسی بھی حالت میں کاشف رانا کے حوالے کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اگر کاشف رانا ایک رات بھی اس کے ساتھ بتا لیتا تو وہ فرحاد کی ساری دشمنی بھلا دیتا۔ یہی اس کے گاؤں لوٹنے کا آخری موقع تھا۔ پورے راستے فرحاد نے گاڑی ایک بار بھی نہیں روکی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اور اس نے کاشف کو پہلے ہی فون کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک ایسا تحفہ لا رہا ہے جسے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ یہ فجر کا وقت تھا جب وہ اپنے گاؤں کی حد میں داخل ہوا اور سب سے پہلے دعا کو کاشف رانا کے حوالے کر دیا، جو ہمیشہ کی طرح اپنے ڈیرے پر ملا۔ کاشف نے جیسے ہی دعا کو دیکھا وہ بے چین ہوا اٹھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکا اس کے لیے ایسا نایاب ہیرا لے کر آئے گا۔ وہیں دوسری طرف التمش پوری رات بے چینی میں تڑپتا رہا۔ کچھ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے یہ پتہ چلا کہ دعا فرحان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور ایک خاص راستے کی طرف نکل گئی۔ لوکیشن ٹریک کرتے ہوئے آخری کار اگلی صبح التمش اور پولیس فرحاد کے پیچھے پہنچ گئی۔ التمش پاگلوں کی طرح فرحاد کے گھر پہنچا، لیکن فرحاد ایک شاطر کھلاڑی تھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے خبر ہو گئی تھی اور وہ اپنے گاؤں سے فرار ہو چکا تھا۔ اسے بس دعا کو کاشف رانا کے حوالے کرنا تھا،
لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ لوگ دعا کو اس سے چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پولیس کی مار اور دباؤ کے آگے کاشف رانا نے دعا کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ دعا پوری رات اس کے ظلم کا شکار رہی تھی اور اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے اور ذہنی طور پر اتنی بری طرح سے ٹارچر ہوئی کہ وہ اندر تک ڈر گئی تھی۔ اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی اس قید سے باہر بھی نکل پائے گی، لیکن جب اس نے پولیس کے ساتھ التمش کو دیکھا تو وہ بے قابو ہو کر اس کی طرف دوڑی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فرحاد اس کی زندگی میں اس قدر آگ لگا دے گا۔ التمش نے جب اسے پا لیا تو جیسے پوری دنیا کو پا لیا ہو۔ ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن تھم گئی تھی کہ کہیں اس نے دعا کو کھو تو نہیں دیا، لیکن شاید خدا کو بھی اس کی تڑپ پر رحم آ گیا تھا، کیونکہ وہ ایک پل بھی دعا کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے ہی 2 دنوں میں پولیس نے فرحاد کو گرفتار کر لیا اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ وہ کافی سمے سے اس طاق میں تھا کہ دعا کو پھسلا کر گاؤں لے جا کر کاشف رانا کو سونپ دے گا۔ دعا کا مل جانا التمش کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ 1 ہفتے تک وہ اپنے والدین کے گھر رکی رہی۔ التمش چاہتا تھا کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد ہی واپس گھر آئے۔ وہ ہر روز اسے ملنے آتا، اسے گھماتا، لیکن التمش کے دل میں یہ بدگمانی گھر کر گئی تھی کہ دعا اس سے پیار نہیں کرتی۔ اس لیے اس نے اس دن فرحاد کے ساتھ چلی گئی۔ دعا کو اس کا احساس تھا اور وہ خود اپنی طرف سے التمش کی ناراضگی مٹانا چاہتی تھی۔ ناصر سے کہہ کر وہ خود اپنے گھر واپس لوٹی اور التمش کو منانے کے لیے پوری منصوبہ بندی کی۔ جیسے ہی التمش آفس سے لوٹا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ دعا گھر آ چکی ہے۔ کمرے میں گھستے ہی پھولوں کی مہک اور موم بتیوں کی ہلکی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ سامنے لال ساڑی میں کھڑی دعا کو دیکھ کر بہت دنگ رہ گیا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ساری بدگمانیاں ایک ہی پل میں ختم ہوگی۔ وہ اس کے پاس گیا، کمر سے تھاما اور قریب کر لیا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو بار بار خود کو یوں سجانے سنوارنے کی ضرورت نہیں۔ پھر مت کہنا کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اس نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا، تو وہ جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں التمش۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میرے لیے پوری کائنات بن جائیں گے۔ میں صرف آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی رہوں گی۔ اس اظہار نے التمش کو مدہوش کر دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جہاں دنیا کی ساری حیا اتر آئی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ وہ مسکرایا۔ دعا شرم سے نظریں چرا گئی۔ اس نے بھی نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے رب رکھ دیے۔ وہ اسے ایک بار کھو چکا تھا، بھلے ہی کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کا کھونا ایسا نقصان تھا جسے وہ کبھی بھر نہیں سکتا تھا۔ آج کے بعد تم مجھ سے دور جانے کا سوچو گی بھی نہیں۔ تم نہیں جانتی دعا، تم میری رگوں میں بس چکی ہو اور رگوں میں بسنے والے لوگوں کو جدا نہیں کیا جاتا۔ اس نے پیار سے کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ساری تھکاوٹ، ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے دعا کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے لبوں سے محسوس کیا۔ وہ اسے سراہتا رہا اور وہ اس کی باہوں میں سمٹتی چلی گئی۔ اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز التمش کا ساتھ تھا، جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر التمش کھو گیا تو وہ سب کچھ کھو دے گی، اور کچھ کھونے کی بھرپائی کبھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے فیصلے پر یقین کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھی قسمت کو وہ سب کرنے دینا چاہیے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ کیا پتہ قسمت آپ کو وہ شخص دے جائے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کبھی کبھی قسمت سے ہار جانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تقدیر لکھنے والا آپ کی ہر ضرورت سے واقف ہوتا ہے اور وہ آپ کی قسمت میں سب کچھ لکھتا ہے جو صرف اچھا نہیں، سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اور زندگی میں ہر اس ذہنی مریض سے دوری بنا کر رکھیں جو آپ کی زندگی کے لیے آفت بن جائے، چاہے وہ آپ کا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔